इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान जुज़ 21 में है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज इसकी 1 से 5 आयत जो हैं वो हम लोग कर लें। तो अगर आप लोग भी अपना अपना खोलें तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इसका तो हम मायने कोई भी नहीं लिखते क्योंकि हरूफ मुक़त्तआत हैं, तो इसको बस इसी तरह ही एज इट इज़ लिखते हैं। तिलका, ये आयात आयात हैं, अल किताबी, किताब की, अल हकीम, हिकमत वाली, हुदम, हुदन का मतलब हिदायत। हिदायत तो हमें पता है ना, हुदा काफ़ी दफ़ा हम लोग देख चुके हैं। वा और रहमतन, रहमत, लिल मोहसिनीन, लाम है शुरू में तो जिसका मतलब होगा लिए, मोहसिनीन, मोहसिनों के। अल्लज़ीना, वो लोग जो युकीमूना, कायम करते हैं, क़याम से है, अस्सलाता, नमाज, व और युतूना, और वो देते हैं, अज़्ज़कात, ज़कात, व हुम, और वो, बिल आखिरती, बा है शुरू में तो जो हम यहाँ पे इसका मायने करेंगे पर, आखिरा आखरत पर, हुम वो, यूक़िनून यकीन रखते हैं, उलाइका यही लोग, अला ऊपर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब, व और, उलाइका यही लोग, हम वो हैं, अल मुफ्लिहून कामयाब होने वाले या फलाह पाने वाले। फलाह का वक्त हमने पहले देख चुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह तफसीर में भी देखेंगे। इंशाल्लाह उसकी तफसीर की तरफ आते हैं। सूरह लुक़मान जो है ये मक्की सूरा है, और ये जब उसका नाजिल होने का वक्त जो था, ये मक्का के मिड में आप कह लें, जो दरमियाना मक्का का टाइम था। कुछ सूरतें तो आपको पता है मक्का के स्टार्ट में नाजिल हुई, जो मक्कन पीरियड था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बिगिनिंग में कुछ थी, कुछ सूरा मिडल में थी, कुछ एंड पे थी। तो जो मिडल की सूरतें थी उनमें से ये सूरा है सूरह लुक़मान, और सूरह साफ़ात के बाद ये नाजिल हुई। और इस सूरह के अंदर जो नाम से हमें पता चल रहा है कि लुक़मान, ये बेसिकली अरब जो लोग थे उनके अंदर एक उनका मशहूर शख्सियत थी जो लुक़मान के नाम से मशहूर है, लुक़मान हकीम जिनको कहते हैं, तो उनके नाम पे ये सूरा है। और इसका सूरा जो है, इसके थोड़ा सा मजमून हम देख लें कि इसमें कौन से टॉपिक, क्या चीज़ है जिसका जिक्र किया जा रहा है। तो इस सूरा में लोगों को शिर्क की एक जैसे होती है कि शिर्क के बारे में, तौहीद की सच्चाई के बारे में, यानी कि शिर्क के नाहक होने में कहना चाहिए कि शिर्क जो है वो बातिल है और तौहीद जो है ये हक है। तो इस तरह की चीज़ों की समझाई गई है और उन्हें दावत दी गई है कि बाप दादा की जो आप ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं ना, जिसको कि अंधा तो तकलीद करना उनकी, वो छोड़ दें कि सिर्फ इस वजह से आप उस काम को करें कि ये क्योंकि हमारे फोर फादर किया करते थे तो हमने भी इसको फॉलो करना है, बल्कि ओपन हार्टेड आप लोग अल्लाह की आयत को अगर पढ़ेंगे ना, तो देखें, अगर दिल खोलकर, दिमाग खोलकर आप देखेंगे कि लॉजिक किस चीज़ में है और क्या चीज़ है विच मेक सेंस। तो हम बाज़-औक़ात क्या होता है कि पुरानी ही चीज़ों को रिपीटेडली करते चले जाते हैं, ताकि हमें ये पता भी नहीं होता कि ये हमें कहीं से बात साबित हो रही कि नहीं हो रही। उस चीज़ का अल्लाह ताला ने इसमें बताया गया है कि आप अपने दिमाग से भी थोड़ा काम लें, अपने दिल को खोल कर
ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو پھر بات آپ کے دل میں بھی جائے گی، اور آنکھیں کھلی کریں اور اس سے دیکھیں کہ کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے سائنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سچائی پہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایک رب ہے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور اس میں ایک بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ علم، عقل اور حکمت اور دانائی رکھتے تھے پرانے زمانوں میں، وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس سورہ کے بتانے کی وجہ سے، اس سورہ کو بتانے کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ ان کے لیے ایک بڑی ڈفرینٹ چیز تھی کہ یہ کیا اٹھ کے ہمیں بتانا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے ان کو بتایا کہ وہ جو حکیم لقمان جو آپ کے بہت مشہور بندہ ہے، کہ آپ اس کا بھی تھوڑا سا سن لیں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر پہلے کا تھا، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ کیسی تعلیم اپنے لوگوں کو دیا کرتے تھے، کہ ان کی بھی باتیں یہی تھی جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک بندہ آپ کی نظر میں ایک ریسپیکٹیبل ہوتا ہے بہت زیادہ، تو جب آپ کو اس کی طرف سے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کا دل اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکیم لقمان کا بتا کے ان کو یہی کہا کہ یہ دیکھیں وہ جو آپ کے سامنے بہت معتبر تھا آپ کی نظر میں، وہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ جب یہ سورہ ہم لوگ فنش کریں گے پھر آپ کو بہت سارے لیسن اس سورہ سے ملیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے اس سورہ کو چوز کیا ہے کہ اس کو ہم تفسیر اب کریں گے اس کی جو۔ تو اس کے دیکھ لیں ہم اس کی آیت، پہلی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم۔ کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے ورڈ جو نکلا ہے بیسیکلی جیسے قطع کرنا۔ قطع کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بریک ڈاؤن کرنا۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو قطع کر دینا، اس کے پیسز کاٹ دینا۔ تو جب یہ حروف مقطعات کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ، ہم اسے علم نہیں کہتے نا۔ الف لام میم ایک ایک ورڈ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا کوئی معنی ہمیں معلوم نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اٹس ڈیفینیٹلی معنی اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہڈن رکھا ہے ہم سے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا ہے؟ کیونکہ عرب لوگ جو تھے اس زمانے میں جب قرآن اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا گڑھا ہوا ہے اور انہوں نے خود سے بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تمہارے خیال میں کہ یہ قرآن، کیونکہ وہ تو ایک ہی زبان بولتے تھے، کہ اگر یہ انہوں نے گڑھا ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے، تو پھر اس کا مطلب بتاؤ۔ الف لام میم اس کا مطلب، کیونکہ عربی تو ان کی زبان تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تم دیکھو پھر اس کا مطلب بتاؤ، تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو اس کا معنی نہیں پتہ تھا۔ تو ایک جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کو الرٹ کرنے کے لیے بھی، کہ آپ اگر ایک کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں ایسی جگہ پہ اور آپ کے سامنے ایک دم سے کوئی کسی اور لینگویج کا ورڈ یوز کیا جائے تو آپ ایک دم چونک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آواز آئی، کس چیز کی آواز آئی، یہ کیا بولا ہے، کیا ہے نا، ورڈ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں۔ تو لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح سے کوئی بھی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی نیکسٹ آیت میں دیکھیں، تل کا آیات، یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، ایک کتاب کی جو بہت حکمت والی ہے۔ کتاب کا ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی اس کا قرآن ہو سکتا ہے، دوسرا معنی قرآن تو ہے ہی، کتاب تو آلویز بھی جب آتا ہے ظاہر ہے اس کا معنی قرآن تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ یہ سورہ اٹسیلف بھی ہے،
یعنی کہ یہاں پہ جو بتایا گیا وہ یہ سورہ بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن حکمت والا ہے یا یہ سورہ حکمت والی ہے۔ اب حکیم جو ورڈ یوز ہے یہ نکلا ہے حکمت سے، حکمت سے حکیم، اور معنی اس کے جو ہے ایک تو وہی معنی ہو گیا حکمت، دوسرا معنی اس کا ہے محکم، اور تیسرا آپ اس کو حاکم لکھ لیں تو یہ تینوں معنی حکیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب محکم اور حاکم جو ہے یہ کیا معنی ہوا؟ یعنی کہ یہ کتاب یا یہ سورہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کرنے والی ہے۔ کس چیز کا فیصلہ کرنے والی؟ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ یعنی کہ جو بھی اس کتاب پہ عمل کرے گا تو اس کی فیور میں، اور جو اس کے خلاف جائے گا تو اس کے خلاف حجت بن جائے گی۔ تو آپ کے اس طرح سے انسان کے لیے فیصلہ کن ہے کہ آپ کو صحیح غلط کا راستہ بتاتی ہے۔ پھر جو بھی انسان اس قرآن کو جس سینس میں پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، آپ جسٹ اس کو پڑھ رہے ہیں ایک فار دا سیک آف ریڈنگ، تو پھر آپ کو تو کتاب سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس کتاب سے سیکھنا ہے، مجھے اس کتاب سے اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے مجھے اس کتاب کے ذریعے، اور اس کتاب کو میں نے اس لیے سیکھنا ہے تاکہ میں اپنی زندگی اللہ کے مطابق کر سکوں، جس سے میں اللہ کی نظر میں اچھی ہو جاؤں، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے آگے آخرت میں مجھے بچا لے۔ تو اگر آپ اس انٹینشن کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گی اور اس کتاب کے جو احکامات ہیں آپ ان پر عمل کریں گی، تو پھر یہ کتاب آپ کے فیور میں جائے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور اگر آپ نے کتاب کو پڑھا بس پڑھنے کی خاطر اور اس کے حکم آئے لیکن آپ نے مشکل جان کے چھوڑ دیے کہ ابھی آپ نہیں کر سکتے اس پہ عمل، تو پھر یہ کتاب آپ کے خلاف گواہی دے گی اس دن۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اور حکیم جو یہاں پہ ورڈ آیا ہے یہ پھر وہ، کیونکہ اس میں لقمان حکیم کا بھی ذکر ہے تو اس وجہ سے بھی کہ یہ جو کتاب ہے یا یہ سورہ ہے جو حکمت والی ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں کہ ہم جو کتاب کا ذکر کر رہے ہیں تو کتاب آگے کیا کرتی ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ تو ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ للمحسنین، محسنوں کے لیے۔ ہدن سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہدایت ہوتی ہے، والرحمہ، اور جو رحمت ہے اس کے کافی سارے معنی ہیں، آپ لوگ لکھ لیں کیونکہ یہ ورڈ ہم بہت یوز کرتے ہیں اور بہت دفعہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور رحمت ہم تو بہت اپنی اپنی باتوں میں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رحمت ایکچول ہوتی کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز آپ دیکھیں رحمت کے اندر فضل آ جاتا ہے، اللہ کا فضل۔ نمبر 2 اس میں آ جائے گا احسان۔ نمبر 3 انعام، انعام کرتے ہیں نا چیزوں کو گفٹ دینا کسی کو، وہ ساری چیزیں۔ پھر مہربانی، کسی پہ مہربانی کرنا، وہ بھی رحمت کے اندر آتا ہے۔ پھر نمبر 5 بخشش، یہ سارے معنی جو ہے رحمت کے ساتھ آتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ جو محسنین کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر، بڑی انٹرسٹنگ چیز جو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب حکمت والی، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، جبکہ یہی کتاب آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جو سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ کی بالکل بگننگ میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کہ متقین اگر کوئی ہے تقوی والا ہے اس کے لیے تو یہ ہدایت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو محسن ہے تو اس کو ہدایت تو دے گی، ہدایت کے ساتھ رحمت بھی دے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہدایت، یہ جو ہوتے ہیں نا متقی لوگ، متقین
یہ پہلا درجہ ایک ہوتا ہے، اور محسنین جو ہے یہ فائنل ہے، بالکل لاسٹ کا درجہ، آپ کہہ لیں ٹاپ والا، بالکل ٹاپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ محسنین ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک متقی ضروری نہیں ہے کہ متقی جو ہے وہ محسن بھی ہوگا، لیکن جو محسن ہوگا وہ ڈیفینیٹلی متقی ہوگا۔ تو احسان تک پہنچنا، محسن ہونا، بہت اوپر لیول، ہائیسٹ لیول آپ کہہ لیں کہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی محسنین میں سے ہوں۔ تو محسنین یہ جو ورڈ ہے احسان سے ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو، میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم جتنا بھی زیادہ بات کریں وہ کم ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ احسان ہوتا کیا ہے۔ احسان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، ایسا کام جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جن کو نہ کر کے گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو کام نہیں کریں گی نا تو آپ کے سر پہ گناہ نہیں ہے۔ پھر وہ جو اچھے کاموں کو کرے، لیکن اتنے خوبصورتی کے ساتھ کرے، جیسے کوئی بھی کام آپ کریں تو اس کو پورے ہائیسٹ لیول پہ لے جا کے، یعنی کہ جیسے اگر آپ صفائی بھی کر رہے ہیں تو صفائی آپ اس طریقے سے کریں کہ ہر چیز کو صاف کر دیں، ہر کونا۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم صفائی کرتے ہیں وہ بالکل اوپر سے، وہ کبھی ادھر چیزیں چھوڑ دی، جتنا حصہ نظر آ رہا ہے، یا جیسے کام کرنے والے ہی ہوتے ہیں گھروں میں، جب کام کرتے ہیں جب تک تو ان کے سر پہ مالک بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، اوپر سے جلدی جلدی کر دیا، کہ یہ بس کرنے کی وجہ سے کام کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ کام جس کو آپ خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں وہ احسان کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، فرائض ہیں، ان کو ہم عمدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی احسان کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے خیر خواہی، آپ کی پکڑ تو نہیں ہوگی، گناہ تو نہیں ہے یہ کہ بھئی مجھے ہی کرنا ہے، کیا ساری معاشرے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے ہر بندے کے ساتھ اچھائی ہی کرنی ہے، چاہے وہ بندہ میرے ساتھ برا کرے لیکن مجھے انٹرن اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، یہ چیز بھی احسان کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس میں آپ اور یہ دیکھیں کہ احسان کی نا مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ مثالوں کے ساتھ، کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو احسان کی لیول پہ جاتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا ایک ہیلپ ہو کہ ہم اپنی لائف میں ایسے کاموں کو ڈال سکیں۔ تھوڑی سی چیزیں اور اس میں آپ ایڈ کر لیں۔ احسان جو میں آپ کو بتا رہی تھی، ڈیفینیشن احسان کی، کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کر دینا، یہ بھی احسان میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کی تو جاب تھی کہ آپ نے کہیں پہ جیسے والنٹیئر ورک کے لیے آپ نے سائن اپ کیا ہوا ہے، اب آپ کا ٹائم الاٹڈ ہے کہ آپ نے 2 آورس کے لیے وہاں پہ کام کرنا ہے، آپ نے ان 2 آورس میں اپنا کام کر لیا، اب آپ کے پاس تھوڑا ایکسٹرا ٹائم بچا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے بجائے یہ کہ میرا کام ڈن ہو گیا، میں تو سائڈ پہ بیٹھی ہوں، میں نے مزید کچھ نہیں کرنا، آپ اٹھ کے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ آپ کا احسان میں آ جائے گا کہ وہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ جو کام آپ نے کیا، یہ بھی احسان میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے، بے دلی کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں بے دلی کے ساتھ کیا کریں گے، آپ کا اجر ختم ہو جائے گا۔ کریں لیکن پھر اپنے دل سے کریں، خوشی سے کریں، اور اتنا ہی کریں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں جب سم ٹائمز، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی لائف میں ہم اس کو
اس کو ریئلائز کرا دیتے ہیں. احسان اگر کرتے ہیں جتلا دیتے ہیں. تو جب آپ کسی کو جتلاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا اجر ختم ہو گیا، وہ پھر احسان نہیں رہتا، وہ ختم ہو گیا آپ کا نا. تو اگر آپ نے کام کیا کسی کے لیے، آپ بھلا دیں اپنے دماغ سے بھی کہ میں نے کسی کے لیے کبھی کوئی چیز کی تھی، کیونکہ جتنا آپ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، آپ اپنے ہی اجر کو کم کریں. اور پھر آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ توقع ہوتی ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس بندے سے کہ آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ وہ دے گا کبھی لائف میں. تو کبھی بھی کسی کو جتلائیں نہیں. اگر کبھی کسی کے لیے فیور کر دیں، پھر یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ منہ نہ بنائے کبھی. جیسے کبھی ہمیں کام کرنا ہی پڑ جائے تو آپ کے چہرے سے، آپ کے جیسچر سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کا دل بھی نہیں کر رہا. ایسا بھی مت کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو محسن بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. پھر ایک اور کیا چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم منہ سے کچھ نہیں بول رہے ہوتے لیکن ہم زور زور سے پیر مارنے لگ جاتے ہیں، پیر پٹکنے لگ جاتے ہیں. اور یہ والے کام جو ہیں یہ ہم نے اوائڈ کرنے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محسنین میں سے ہو جائیں. اسی میں ایک چیز ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے صدقات ضائع مت کرو، احسان جتا کر یا اذیت دے کر. تو اذیت دینا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹ آپ نے اس کے منہ پہ ہی بول دیا، احسان کر دیا. اذیت دینے کے اندر دیکھیں چیزیں جیسے یہ ہم نے بھی بات کی تھی نا منہ بسوڑنے کی، کہ منہ بسوڑنا بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کام بولی دیا، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے منہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یو ڈونٹ لائک اٹ، آپ کر بھی رہے لیکن آپ کا دل بھی نہیں کر رہا، یہ چیز دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے جیسے برتن پٹکنا شروع کر دیں، زور زور سے برتن مارنے لگ جائیں، یہ بھی چیز غلط ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کے اپوزٹ ہے. پھر اسی طرح احسان جو ہوتا ہے ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے، کہ جیسے ایک اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں احسان ہوتا ہے. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہوگا کہ اللہ کی عبادت آپ اس طرح سے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فگر نہیں بنا لیں گے اپنے آنکھوں کے سامنے، ایک چہرہ آ گیا، بندہ بیٹھا آ گیا، یہ چیز ہم الاؤڈ نہیں ہے. لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے آگے اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایک اپنے ذہن میں پکچر لے کے آنا وہ چیز غلط ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ حدیث جبرائیل ہے، بہت بڑی حدیث ہے، یہ اس کا پارٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں تصور قائم کر سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز احسان ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی عبادت، کوئی بھی عبادت کریں، آپ چاہے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا یہ بھی احسان ہے. اپنی جیسے کہ روزہ رکھا ہے تو روزے میں آپ خیال کریں کہ آپ بری چیزوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، تاکہ آپ کا روزہ جو ہے جتنا پیور سے پیور ہو سکتا ہے وہ ہو. اب اس میں مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس ان کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے، تو حضرت عائشہ نے اس کو دینے کے لیے نا ایک سکہ نکالا. تو وہ جو کوئنز ہوتے تھے اس ٹائم میں تو وہ کوئن کو لے کر اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی ہے، چمکا رہی ہیں اس کو. تو اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے تو فقیر کو ہی دینا ہے، کہ وہ بیگر ہے آپ کے پاس آیا ہے، آپ تو اس کو صدقے میں ہی دے رہی ہیں، تو پھر اس کو چمکا کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، اتنی خوبصورت مجھے چیز لگی، کہتی ہے کہ یہ فقیر کو تو میں دے رہی ہوں لیکن یہ اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس جائے گا صدقہ جو ہے، تو میں اسی لیے چمکا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں یہ کام. تو اب اس میں میں یہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہم لوگ کتنی دفعہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں
اور کتنی دفعہ ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہوگا کہ کوئی ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے. یہاں پہ تو چلو نہیں آتے لیکن پاکستان وغیرہ میں آتے تھے، یا ہمیں یہاں راستے میں کبھی نظر آتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بورڈز لے کر، جو ہوتا ہے نا نیڈی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہ فوڈ چاہیے، کوئی بھی ہیلپ چاہیے. تو اگر جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا ہم ان کو وہ بہترین چیز دیتے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے، یا ہم کسی کو اگر ریفیوجیز کا اب ہمیں پتہ چلتا ہے کافی سارے آتے ہیں، یا ہم اپنے گھر کا وہ سامان نکال کے دیتے ہیں جو ویسے ہی پھینکنے والا تھا، آپ نے ضائع ہی کرنا تھا کہ وہ یوز کے قابل نہیں ہے، آپ ان کو وہ دے دیتے ہیں. ہم ان کو ان کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے یہ ریفیوجی ہیں، اس وقت خالی ہاتھ ہے، ان کو تو جو بھی دے دیں گے چلے گا. آپ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کے پاس جانے سے پہلے صدقات ہمارے کہاں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تبھی تو ہمارا اجر اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے. تو ان کو وہی چیز دیں، دوسرے کسی کو وہی چیز دیں جو آپ خود لینا پسند کرتے ہیں. اگر جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ وہی چیز آپ کو کوئی دے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر نہیں کر سکتے نا تو پھر دیں بھی مت ایسی چیز کسی کو، کیونکہ اس وقت وہ مجبور ہے، لیکن ہم ایسی چیزیں دے کر ان کی فیلنگز کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اپنے اپنے گھروں میں تو وہ بھی کتنے امیر ہوتے ہوں گے، کتنا کچھ سب چیزیں ان کے پاس تھی. اب حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ جسٹ بگننگ ہوتی ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سب کو سیٹ کر دیتے ہیں، سب لوگ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھی احسان کی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں احسان. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ایک احسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا اپنے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات آئی، تو اس کے بعد نیکسٹ جو وہ ماں باپ کے حقوق کی بات آتی ہے. تو ماں باپ کے ساتھ ہم احسان کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے لیے کوئی کام بغیر کہے ان کے کر دینا، کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں اس وقت میرے پیرنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ وہ ضرورت ان کی پرووائڈ کر دیں. جیسے اپنے ماں باپ کے لیے کپڑے استری کر دینا، ان کو اگر اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو چائے کی طلب ہوتی ہے، کافی چائے جو بھی وہ پیتے ہیں آپ ان کو بغیر کہے بنا دیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو بولنا پڑتا ہے مجھے چائے بنا دو، مجھے یہ لا دو، یہ کر دو، لیکن آپ بغیر کہے وہ کام اگر کر دیتے ہیں یہ احسان میں آ جاتا ہے. پانی لا کے رکھ دینا کسی کے پاس، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کے ناخن کٹ کر دینا، بالوں میں تیل لگا دینا، ماں باپ کی مالش کر دینا، اگر ان کی سکن آپ دیکھیں ڈرائی ہے لوشن لگا دیں. اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. ان کے گھر کے کاموں میں ہیلپ کر دینا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کر رہے ہیں چلو میں آگے ہو کے بڑھ کے ساتھ میں ہیلپ کرا دینا. اس چیز کا انتظار نہ کرنا کہ وہ آپ کو کچھ کہیں کہ یہ کام میرے لیے کر دو. اگر ان کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ احسان نہیں ہے. اگر ان کو کہہ کے ہی کرا دی پھر تو ایک ماں باپ کا آپ نے حکم تھا نا جو مانا ہے کہ انہوں نے آپ سے ایک فیور مانگی، آپ نے فیور کر دی، پھر اس میں احسان کی کوئی بات نہیں. احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مانگے بھی نہ، پوچھے بھی نہ، آپ بغیر کہے خود سے آگے ہو کے کام کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں دن میں، سارے دن میں آپ اپنا تھوڑا سا ایک بنا لیں کہ ہم تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تھوڑی سی باتیں کر لیں، ٹائم سپینڈ کر لیں. تو دن میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ جانا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہ بھی احسان کے درجے میں آ جاتا ہے. پھر اس میں ہم دیکھیں کہ اب اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے. جب ماں باپ کا بھی ہو گیا پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں عام جنرل پبلک، جو بندے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان ہم کیسے کر سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ اس کی کچھ اگزامپلس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا آپ نے بغیر اس کی کہے ہوئے، بس آپ کو پتہ چلا کسی کے بارے میں کہ ان کے حالات تھوڑے صحیح نہیں ہیں، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر دی. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے سر پہ قرض ہے
تو آپ اس کا قرض چکا دیں، اگر چکا نہیں سکتے تو کم از کم اس کا قرض چکانے میں مدد کر دیں، یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، مل کے ایک آپ لوگوں کو جیسے ہوتا ہے کہ گروپ بنا لیں اور سارے مل کر کنٹریبیوٹ کر کے اس کا قرضہ چکا دیں، یہ بھی احسان کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کو پتہ ہے کسی کا کہ کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا، بیمار کے لیے کوئی فیور کر دینا، کیونکہ جو بیمار ہے ظاہر ہے وہ تو خود باہر نہیں نکل سکتا، تو آپ اس کے لیے کوئی کام کر دیں۔ اسی طرح اپنے نیبرز ہیں آپ کے نیبرز میں آپ کو اگر آپ کہیں گروسری کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نیبرز جو ہیں وہ جیسے ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو آپ جاتے وقت ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو اگر گروسری میں لینے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں اپنی لے کے آؤں گا، میں آپ کی بھی لے آؤں گا ساتھ میں، تو ان کو پوچھ لیں۔ سم ٹائم آپ اپنے لیے کوئی چیز لے کے آتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ہی آپ کریں، لیکن جیسے کبھی کبھار آپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز لے کے آئیں، آپ اپنے ساتھ کسی اور کے لیے بھی لے آئیں، اپنے ہمسایوں کے لیے لے آئیں، یا آپ کے کوئی رشتہ دار قریب رہتے ہیں آپ ان کے لیے کوئی چیز لا کے ان کو دے دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے نیبرہڈ میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے سیم اسکول جاتے ہیں آپ کے بچوں کی طرح، تو آپ ان کو ساتھ رائڈ دے سکتے ہیں کہ چلیں میں جا ہی رہی ہوں، میں آپ کے بچوں کو بھی لے جاتی ہوں ساتھ میں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور کوئی اور لوگ اس جگہ پہ آئے ہیں، جیسے ایک مجلس ہے، محفل ہے کوئی، اور کافی سارے لوگ ہیں وہاں پہ، تو کسی کے لیے جگہ بنا دینا کہ آپ بندہ جب انٹر ہوتا ہے تو وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اسے جگہ نہیں مل رہی، تو آپ لوگ کوئی نہ کوئی جیسے مل کے تھوڑی سی جگہ بنا دیں کہ وہ بھی وہاں پہ آ جائے، یہ بھی احسان کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا کسی کے لیے، یہ کہاں ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں سم ٹائم ہم ایسی پبلک ٹرانسپورٹیشن میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ وغیرہ پہ یا ویٹنگ ایریا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا ہے جو بڑی عمر کا ہے، اولڈ ہے آپ کی بنسبت، یا پھر یہ کہ اگر وہ ضروری نہیں کہ اولڈ ہی ہو، جوان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کوئی پرابلم ہے، جیسے کسی کے ٹانگ پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے تو آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے کہیں پہ بھی اور تو وہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح کچھ جیسے عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں کھڑی، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ کھڑی ہیں وہاں پہ اور آپ بیٹھے ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دیں، ان کو جگہ دے دیں، یہ بھی احسان ہوگا۔ اب مجھے ایک ہی دفعہ اسی طرح ہی یاد ہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے کہیں سے، ٹریول کر رہے تھے، تو ہمارا ٹرانزٹ تھا ایک ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ جب ہم فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے تو بورڈنگ شروع ہونے والی تھی، تو آپ کو پتہ ہے بورڈنگ سے پہلے ایک دم سے کافی رش ہو جاتا ہے اس جگہ پہ، تو اس وقت میں پریگننٹ بھی تھی، میرا لائک 7 منتھ تھا، اور میرے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 بچے تھے ساتھ چھوٹے۔ اب میرے پاس سامان بھی تھا، میں اکیلی بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی تب، تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جب کھڑے ہیں تو سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگ مطلب کہنے کا یہ کہ ساری سیٹس جو تھی آکوپائڈ تھی، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کچھ لوگ کھڑے بھی تھے وہاں پہ، تو میں کھڑی تھی اور میری اتنی بری حالت ہو رہی تھی کہ میرا تھا کہ میں نہ کہیں بیٹھ جاؤں، بچے بھی میرے چھوٹے تھے، اور میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ینگ لڑکے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایزیلی کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی بھی کہ جس نے مجھے آفر کیا ہو کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور یہ چیز مجھے پاکستان میں نظر آتی تھی کہ کئی دفعہ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی کو ایسا دیکھتے ہیں نا کہ کوئی عورت ہے کھڑی ہے اور آدمی بیٹھا ہے، تو یوزلی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ مجھے چیز وہاں کی بہت اچھی لگا کرتی تھی کہ وہاں پہ لوگوں میں اس چیز کا احساس زیادہ تھا۔ اب آج کل کا مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی حالات چینج ہو گئے ہوں، لیکن اپنے بچپن سے مجھے یہی یاد آتا ہے کہ عورتوں کی، بوڑھوں کی رسپیکٹ کی جاتی تھی اس سینس میں۔ اور اسی طرح آپ اپنی جگہ چھوڑ کے کسی کو دے دیں، یا پھر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامان اوپر رکھ رہا ہے کوئی، تو آپ آگے ہو کے سامان اس کا اوپر رکھ دیں، یا کسی کو سامان اٹھانے میں پرابلم ہو رہی ہے آگے ہو کر سامان اٹھا دیں کسی کا۔ اسی طرح سم ٹائم ہم کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹریولنگ میں آپ دیکھیں، اگر اس کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے وہ ہیلپ پرووائڈ کر دینا، یہ بھی احسان کے اندر آ جاتا ہے۔
پھر ایک احسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یعنی کہ آپ نے کسی سے کوئی کام کروایا، ایک جاب تھی، آپ نے اس کو اسائن کی، کوئی بندہ آپ نے ہائر کیا ہے کہ میرے گھر پہ پینٹ کرنا ہے، اور آپ نے جب اتنا آپ نے اس سے فکس کر لیا کہ میں آپ کو 2000 ہم دیں گے آپ کو پوری جاب کا، اب آپ نے اینڈ پہ دیکھا کہ بندے نے کام بہت اچھا کیا ہے، آپ ہیپی ہیں، تو 2000 کی بجائے آپ اس کو، آپ چاہیں آپ نے 2050 اوپر کر دیے، 2100 اوپر کر دیے آپ نے، تو وہ جو آپ نے $50 یا $100 جو آپ نے اوپر ایکسٹرا اس کو دیا، وہ آپ کا احسان میں ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، آپ جیسے آپ نے دیکھا کوئی، آپ نے ٹیکسی یوز کی، ٹیکسی میں آپ نے بندے سے بات ہوئی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ غریب بندہ ہے کافی، اور اس کے حالات اتنے صحیح نہیں ہیں، تو اب اس نے آپ سے ٹیکسی کا جو فکس کیا تھا، تو آپ نے ضروری نہیں کہ آپ اتنا ہی دے کر اس کو نکل آئیں، آپ اس کو نکلتے وقت کچھ ایکسٹرا جو آپ اس کو اوپر دے دیں، وہ آپ کا احسان میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے کوئی چیز ایکسٹرا ساتھ رکھ کے لے جائیں کہ مجھے راستے میں کوئی ملے گا میں اس کو یہ دے دوں گی، جیسے پانی کی بوتلیں ہیں، آپ نے وہ ایکسٹرا رکھ لی، راستے میں آپ کو کوئی نظر آیا ہے، کوئی ہوم لیس ہے، کوئی فقیر ہے، اب ایسا کوئی بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف غریب ہی لوگ ہوں جن کو آپ نے دینا ہے، وہ کھاتے پیتے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب باہر گرمی ہے، بہت شدید گرمی، لیکن اب اس وقت باہر لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، جیسے کہ ایک پولیس والا بندہ ہے باہر کھڑا ہے، ٹریفک پولیس جیسے ہوتی ہے، تو اس طرح سے لوگ کچھ جو باہر کھڑے ہیں، اب ضروری نہیں کہ وہ اپنے گھر میں غریب ہی ہو، لیکن چونکہ اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ اتنی سخت گرمی میں باہر کھڑا ہے، تو آپ نے گزرتے ہوئے اس کو ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل پکڑا دی، یہ بھی آپ کے لیے جو ہے احسان کے لیول پہ آپ کو لے جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے نکلتے وقت آپ نے اپنے لیے سینڈوچ بنایا ہے، آپ نے ایک ایکسٹرا بنا لیا کہ مجھے راستے میں کوئی بندہ ملے گا میں اس کو دے دوں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایسے کام کو کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت زبردست چیز ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اب زیادتی کوئی کرتا ہے تو ہم اس چیز کو تو کبھی بھی نہیں بھولتے، زیادتی پر معاف کر دینا جو ہے یہ بھی احسان کے لیول پہ آتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو تعلیم دے دینا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی جو ان کی ٹیوشن ہوتی ہے، تو آپ ان کی ٹیوشن پرووائڈ کر دیں، ان کے لیے ہیلپ کر دیں، فیسیلیٹیٹ کر دیں اس چیز کو کہ کسی طرح وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو پڑھائی میں ہیلپ کی ضرورت ہے، جیسے کسی چیز میں وہ ویک ہیں اور آپ کو وہ چیز آتی ہے، تو آپ نے ان کو وہ چیز ٹیچ کرا دی، تو یہ بھی آپ کے احسان کے لیول پہ آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں، ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ہم دعوتوں میں لوگوں کے گھر جاتے ہیں، آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے، تو کھانے کے بعد جو میزبان ہیں ان کے ساتھ لگ کر گھر کی ان کی آپ نے سمیٹ دیا نا سارا جو بھی ان کی دعوت کا، جو پتہ ہے آپ کو دعوت کے بعد کتنا کام ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے ہیلپ کر دی، مل کے سارا کام ساتھ کرا دیا، تو آپ کا احسان کا لیول ہو گیا۔ اب اس میں ماشاءاللہ ہماری کلاس کے اندر ہی، ہماری جو ابھی یہ کلاس ہے اس کے اندر ہی کچھ ایسے ممبرس ہیں ابھی کہ جنہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا کہ جو مجھے، میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ انہوں نے اتنی ہیلپ میرے ساتھ کی۔ اسی طرح ہی ایک دعوت تھی، اس کے بعد جس طرح سمیٹا ہے کہ ابھی بھی جب جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو اب ہم بھی جب کسی اور کے ساتھ ایسے کریں گے تو ان کے دل سے بھی اسی طرح ہمارے لیے دعا نکلے گی۔ اب دعا سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی احسان ہے کہ ایک تو اس نے احسان آپ پہ کیا کہ آپ کی اس نے مدد کی، لیکن اب آپ کو جب جب اس کی وہ مدد یاد آتی ہے تو آپ اس کے لیے اس کی ایبسنس میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی احسان ہوتی ہے۔ اور جب جب آپ کو یاد آئے آپ اس بندے کے لیے دعا کریں کہ میرے اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میرے لیے یہ کیا ہے آپ اس کے لیے آگے آسانیاں کریں، تو وہ کوئی بھی دعا آپ اس کے لیے مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی دعا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ دعا جب ہم کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہی دعا فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں، فرشتے اسی دعا پہ، یعنی کہ وہ دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور وہی انڈائریکٹلی دعا آپ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی بھی غیر موجودگی میں دعا کرنا، چاہے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے یا نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سرکل میں آپ
کسی کو جانتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرنا ان کی ایبسنس میں، یہ بھی احسان کے لیول پہ آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے جیسے دیکھا باہر گئے، آپ کو نظر آیا ہے کہ روڈ پہ کوئی بچہ کھڑا ہے، وہ چیزیں سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم سٹور وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ تو پوری قیمت جو لکھی ہوتی دیکھ کے آتے ہیں، ہم کبھی بارگیننگ نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں ایسے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں، چھوٹے مینس کے جیسے غریب کہنے کو کہنا چاہیے، کہ جب وہ کوئی چیز باہر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بارگننگ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو تو ہمیں زیادہ دینا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے سیل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، پتہ نہیں کھانے کو بھی ہوتا ہے ان کے گھر کے نہیں، 2 ٹائم کھانا بھی ملتا ہے کہ نہیں، یا اسی سے جو وہ لے کے جاتے ہیں، اسی سے جو کچھ بھی ان کو ملتا ہوگا کھانے کے لیے وہ تھوڑا بہت لیتے ہوں گے۔ تو آپ کیا کر، سم ٹائم آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسے لوگوں سے خرید لیں کہ ان کی ہیلپ کے لیے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ سامان نہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے تھوڑی سی چیزیں سیل کر رہا ہے، جیسے آپ نے ساری چیزیں لے لی اس کی کہ میں لے لیتی، چلو آپ نے وہ بھی احسان کر دیا اس کے اوپر کہ وہ اس کو خواری سے بچا دیا آپ نے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو راستہ دے دینا، آپ جیسے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ہم سم ٹائم ہوتا ہے لوگ آپ کو پتہ ہے سائڈ پہ کہیں سے انٹر ہونے کے لیے کھڑے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے دوسرے کو انٹر ہونے کی جگہ دے دی، یہ بھی احسان کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی کے لیے راستہ بنا دینا، یہ بھی احسان میں ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو تحفہ دینا، گفٹ دیتے ہیں جو ہم لوگوں کو، تو گفٹ دیتے وقت آپ یہ خیال رکھنا دوسرے کی ضرورت کا، کہ یہ نہیں کہ بس مجھے تو گفٹ دینا ہے فار دا سیک آف گیونگ گفٹ، کیونکہ میں اب جا رہی ہوں مجھے دینی ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ اگر اس میں بھی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں گی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کون سی چیز ہے جو اس کو فائدہ دے گی، یہ چیز کو ذہن میں رکھ کے اس کو گفٹ دینا بھی احسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہماری، جیسے اچھا یہ بھی ایک اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی تھی کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا صرف ضرورت مند کے لیے ہی نہیں ہوتا، کہ جیسے کوئی بندہ غریب ہے تو اسی کو آپ نے صدقہ دینا ہے، بلکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلا ضرورت، یعنی کہ وہ مالی اعتبار سے ضرورت مند نہ بھی ہو وہ شخص، لیکن اس وقت وہ اس چیز کی کمی کا شکار ہو، تو اس کو بھی اگر آپ وہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں تو صدقے کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں آپ، یہ سارے کاموں کی جو ہم نے لسٹ دیکھی، یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین ہوگا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے، ایک دن مجھے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، وہ بندہ ایسے کام کر سکے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ احسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آسان نہیں ہے کرنی، اس سب میں وہی کام ہے جس میں آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب کیا ہمارے سامنے ایسی کچھ اگزامپلس ہیں ہمارے اولڈ ٹائم سے؟ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بہت ان کی لگتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ اس چیز میں بہت زیادہ ان کا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ خلافت سے پہلے، یعنی کہ جب وہ بھی خلیفہ نہیں بنے تھے، تو وہ کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کے پاس بکریاں تھیں، تو وہ ان بکریوں کا دودھ جا کے دھوتے تھے ان کے لیے، کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتی تھیں، تو جب وہ خلیفہ بن گئے تو وہ بچیاں جو تھیں وہ ایک طرح سے ورڈ ہو گئی کہ اب تو یہ خلیفہ بن گئے، اب تو ہمارا یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کے ہمیں دیا کرے گا؟ تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کو جو تھا دیتے رہتے تھے، ان کا دودھ جو بکریوں کا تھا نکالتے تھے۔ اب اس سے ہمیں دیکھیں یہ بھی بات ایک سمجھ آ جاتی نا کہ ہمارے پاس جب کوئی عہدہ آتا ہے، پہلے ہم ایک آرڈنری ہوتے ہیں، پھر ہمیں ایک ہمارا ایک ہائی اسٹیٹس ہو جاتا ہے کسی چیز میں، تو پھر ہمارے تو مزاج بھی نہیں مل رہے ہوتے،
ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، میں تو اب یہ تو میرے شایان شان ہی نہیں ہے یہ چیز، اب میں کروں، وہ تو میں اس زمانے میں تب کرتی تھی جب میرے پاس کوئی جاب ہی نہیں تھی، تو میں اس طرح سے ادھر ادھر لوگوں کی ہیلپ کر دیتی تھی، اب تو میں ڈاکٹر بن گئی، اب تو میں بڑا بزنس مین بن گئی، اب تو یہ ہو گیا، اب تو میں نہیں کر سکتی ایسے کام۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، خلیفہ یعنی کہ پریزیڈنٹ بن گئے ایک طرح سے اس ٹائم کے، اس کے باوجود بھی وہ کام کرتے تھے۔ ایک اور وہ کام کیا کرتے تھے، بہت مشہور واقعہ ان کا جو آپ سب نے سنا ہوگا، کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اندھی اور بہری تھی، اس کے گھر کا کام کرتے تھے، جا کے نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے ارلی مارننگ جاتے تھے اور اس کے گھر کا سارا کام نپٹا کر، اس کے گھر کھانا رکھ کے، پانی فریش بھر کے، وہاں پہ گھر کی صفائی کر کے اس کو آ جاتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات کیا ہے کہ اس عورت کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، انہوں نے کبھی پاس بیٹھ کے اس کو نام نہیں بتایا کہ میں یہ بندہ ہوں، میں فلانا فلانا بندہ ہوں، میں آپ کو اپنا نام بتا رہا ہوں تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ کون ہے جو آ کے کر کے گیا ہے، یہ تو ویسے ہی اندھی ہے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون بندہ جو کام کر کے گیا، تو پھر یہ کیسے مجھے کریڈٹ دے گی۔ ہمیں تو یہ چیز آ جاتی نا کہ ہم نے کرنا ہے تو اس کو پتہ تو چلے کہ میں نے کیا ہے۔ کوئی چیز بندہ جیسے آپ گھر کے باہر کوئی چیز ڈراپ کر کے چلے گئے اور ہمیں ہوتا ہے کہ میں نے رکھی بھی، محنت بھی کی، اور اگر اس بندے کو پتہ بھی نہ چلا کون رکھ کے گیا تو فائدہ کیا ہوا، نام تو نہ ہوا میرا۔ تو لیکن اس وقت آپ کو کیا سوچنا چاہیے انسان کو کہ آپ نے جس کے لیے رکھا ہے نا، رب کے لیے، اس اللہ کو پتہ چل گئی چیز، اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک ایک رگ رگ سے واقف ہے، تو اللہ کو تو ہمارا پتہ ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندے نے رکھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس عورت کو کبھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو نا وہ اس گھر کے آگے سے گزرے تو اس گھر کے اندر چلے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جو بوڑھی ہے اور اندھی بھی ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اندھی ہو، دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن تمہارا گھر اتنا نیٹ کلین، تمہارا پانی بھرا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تمہارے کام کرتا ہے سارے؟ تو اس بندی نے کہا کہ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ہے جو آتا ہے اور میرے گھر کا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے، ساری چیزیں بھی میرے گھر کی کلین کرتا ہے، پانی بھر کے رکھتا ہے، میرے لیے کھانا رکھ کے جاتا ہے، تو لیکن میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے یہ کام میں کروں گا۔ حضرت عمر جب پہنچے وہاں پہ تو وہ آلریڈی جو وہ بندہ تھا صبح سویرے ہی آ کر کام نپٹا کے جا چکا تھا۔ اب اس میں یہ دیکھنے کے بعد، اور یہ وہی عورت ہے جس کے کام حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، اور اس عورت کو خود بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کام کون کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے احسان جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، کہ انہوں نے کیا اس عورت کے لیے کام، اس عورت کو پتہ بھی نہیں کہ کون کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو محسن لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت نیکی کے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ جہاں میں کوئی، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی، تو اس کی بھی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے بس موقع ملے اور میں یہ کام کر گزروں۔ جو بندہ یہ انٹینشن رکھتا ہے، اپنے دل میں ایسی تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے موقع بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ انہیں موقع ملتے بھی ہیں پھر اس طرح سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو تو بہت پیسہ دیا، لیکن آپ کے اپنے خاندان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو غریب ہوں گے، کہ جن کے پاس کبھی کبھی چیزیں آتی ہے، آپ ڈیلی اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں تو ہو سکتا ہے مہینے میں ایک آدھ دفعہ کبھی اچھا کھانا بن جاتا ہو، تو کبھی کبھی آپ ان کے گھر کھانا دے دے جا کے، کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کھا لیں، کہ جیسا آپ کھانا کھاتے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں، ضروری نہیں اپنا ہی پکا لے کے جائیں۔ جیسے ریسٹورنٹ سے آپ نے کبھی لیا ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ تو کبھی ریسٹورنٹ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے لیے آپ نے لیا ایک پیکٹ، آپ نے ان کے لیے پارسل لے لیا اور وہ آپ نے جا کے ان کو ڈراپ کر دیا، اپنے لیے فروٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ نے ایک فروٹ کا بیگ ان کے لیے لے لیا، یہ آپ کے لیے احسان ہو گیا۔ اور آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ احسان جو ہے ہائیسٹ لیول ہے،
اس کے اوپر کوئی چیز اور نہیں ہے. اگر آپ اس لیول کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے ہائیسٹ لیول جو تھا وہ اچیو کر لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وہاں پر پہنچ سکیں. اب یہ دیکھیں کہ کتاب کا ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب حکیم ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے محسنین کو. محسنین کی ساری اگزامپلس ہم نے دیکھ لی، ان کو ہدایت دیتی ہے. تو ان کو ہدایت کیسے ہوتی ہے کہ محسنین کو ہدایت کیوں دے گی؟ اس لیے کہ جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر جنہیں شوق بھی ہوتا ہے اس چیز کا، ان کے دل میں اس چیز کی تڑپ بھی ہوتی ہے، وہ پھر ان سرچ ہوتے ہیں کہ اب اور کیا کریں، اور میں کیسے اس کام میں آگے بڑھ سکتی ہوں، اور میں کون سے نیکی کے کام جو کر سکتی ہوں. تو جب وہ اس کتاب کے ساتھ رجوع کرتے ہیں تو یہ کتاب ان کو ڈفرینٹ آپشنز دیتی ہے، نیکی کے ڈفرینٹ طریقے بتاتی ہے. اب آپ لوگوں نے خود بھی دیکھیں، قرآن ہم سب نے پڑھا ہے الحمدللہ. کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچیں. اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی کہ یہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ خرچ سکتے ہیں. اور اگر آپ وہ دیکھیں وہ لسٹ جو ہے وہ ایک آرڈر میں ہے کہ نمبر 1 پرائورٹی ٹاپ پہ جو وہ بتائی کہ سب سے پہلے آپ کے جو ہے حقدار اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ ہیں. پھر اسی طرح کرتے 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 پوری لسٹ ہے قرآن میں. نیکی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے دیتے ہیں، ایک چیز دیتے ہیں تو وہ سورہ بقرہ میں ہے نا وہ کہ وہ گندم میں بالیں جیسی ہوتی ہیں 700، وہ ایک آپ صدقہ دیں تو صدقہ کتنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے دے دیتے ہیں. پھر اور بہت سے موقع اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی جہاں جہاں آپ سپینڈ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ جو محسنین کا بتایا کہ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کتاب سے کہ جو یہ چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جنہیں عمل کرنے کی ہوتی کہ اب ہم نے عمل بھی کرنا ہے، خالی پڑھنے کی حد تک نہیں ہوتا، وہ عمل کرنے کے لیے اس کتاب کے ساتھ سیکھتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں. تو فائدہ یہ کتاب اسی کو دے گی جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے پھر اس کتاب کے ساتھ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بس آپ کتاب ایک پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ کی لائف نہیں بدلے گی اس کے ساتھ. اب یہ تو محسنین ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھ لیا، لیکن اب ہمیں یہ محسنین کرتے کیا ہیں اور کیا ان کی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز بتائی ہے آیت نمبر 4 کے اندر کہ ان کی کچھ خصوصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کے جو کریکٹرسٹک ہیں آپ ان کو دیکھ کے سوچیں کہ محسنین جو ہوتے ہیں ان میں بس یہی کریکٹرسٹک ہیں، بلکہ یہ وہ کریکٹرسٹک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جن کی وجہ سے وہ باقی کام کر سکتے ہیں. جو لسٹ ہم نے ابھی پڑھی تھی، بتائی تھی آپ کو لسٹ پوری کہ محسن جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں. تو ان لسٹ پر عمل کرنے کے لیے یہ 3 خاصیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کون سی خاصیت ہے؟ نمبر 1 اس میں جو ہے الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. تو ان کے اندر آپ کو ایک ریگولیرٹی ملے گی، ایک نماز کی امپورٹنس ہوگی ان کی لائف میں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی لائف نمازوں کے گرد ریوالو کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باہر چلے گئے، اب وہ اسٹور پہ چلے گئے یا کسی میٹنگ میں تھے ادھر تھے تو آپ نے نماز قضا کر دی، آپ نے مس کر دی، چلو نماز یہ نا اکٹھے پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں. ان کے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ نمازوں کے ٹائمز کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے باہر گھر سے نکلیں کہ آپ کی کوئی نماز مس نہ ہو. اور اگر ان کیس آپ کو جانا پڑ بھی جائے تو آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں کہ آپ کوئی جگہ ایسی ڈھونڈیں کہ جہاں پہ آپ کو کہ مجھے اپنی نماز ادا کرنی ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں یا دوسری کریکٹرسٹک ان کی کیا ہے کہ وہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ دیتے ہیں یا ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. تو زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ 2 چیزیں زکوٰۃ کے اندر آ جاتی ہے. اس میں ایک تو ہے جو قرآن میں جیسے مینشن کیا، جہاں جہاں بھی زکوٰۃ کو مینشن کیا گیا نا تو اس سے 2 چیزیں آتی، ایک تو فریضہ اور ایک چیز ہوتی ہے عام صدقہ. تو یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ کے اندر آ جاتی ہیں.
تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے؟ 2 کام ہمیں پتہ چل گئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پہ یقین ہونا بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ انسان کے اعمال تبھی بدلیں گے جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ ایک دن میری پکڑ ہونی ہے، ایک دن مجھے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، میری جواب دہی ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی لائف بدل جاتی ہے جس وقت آپ کے دل سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ میری پوچھ ہو جانی ہے، میری پکڑ ہو جانی ہے، اسی وقت آپ دیکھیں آپ کے اعمال بدل جائیں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی جب آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی تو میرے پاس سامنے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا قیامت کا دن، کیسا دن۔ ہم دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق مار لیتے ہیں، دوسروں کو بڑی بڑی باتیں بول دیتے ہیں، کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم کسی کی فیلنگز کو ہرٹ؟ کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن ان باتوں کی بھی ہم سے پوچھ ہو جانی ہے۔ ہم لوگوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی یتیم کے ساتھ اگر ہم برا سلوک کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں ہم جو اس کی سائیڈ لے سکیں گے، اس کی بیک پہ کوئی بھی نہیں، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی بیک پہ بھی اللہ ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہماری دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کا عمل کب بدلے گا؟ جتنا آپ کا آخرت پہ یقین پکا ہوگا اتنے آپ کے اعمال بہتر ہوتے جائیں گے۔ جس وقت آپ کے دل سے یہ دیکھیں کہ خیال نکل گیا نا، آخرت سے آپ کی جتنی دوری ہوتی جائے گی اتنے ہی آپ جو ہے گناہوں کے کام میں پڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا جو تھا کہ یہ 3 خاصیتیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ جو ہے چیزیں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن کو محسن کہا جاتا ہے، یہ 3 کوالٹیز ان کے اندر ہوں گی، اور جب یہ 3 کوالٹیز ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کوالٹیز کی وجہ سے یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا طریقہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ یہ کام سارے شروع کر دیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں، آیت نمبر 5 میں کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ فلاح ہم نے پڑھا تھا نا کہ فلاح جو ہوتا ہے وہ کامیابی کے لیے آتا ہے، جو کسان کے لیے بھی آتا ہے، کہ یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کا آپ کو انجام نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کسان کے ذہن میں رکھا کریں اگزامپل کہ کوئی بھی فارمر جب اپنے اس میں فارم پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اینڈ رزلٹ نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ دن رات محنت کرتا ہے، پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پھر زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کو ڈیلی پانی دیتا ہے، ویڈز نکالتا ہے، اور اس امید پر کہ ایک دن میری فصل کھڑی ہوگی، میں اپنی فصل کو کاٹوں گا اور پھر اس سے اس کو فائدہ حاصل کروں گا، لیکن اس کو فصل ابھی تو نظر نہیں آ رہی نا، اس کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ فصل بیج سے جو اس نے بیج ڈالا ہے اس کے اندر سے پلانٹ نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ بس محنت کیے چلے جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فصل جو اگ چکی ہے اس فصل کو مجھے کاٹنے کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی طوفان آ جائے، کوئی بہت زور کی ہوا چلے، اور یا کوئی آندھی وغیرہ کچھ آ جائے، فلڈ آ جائے کہ اس کی وہ پوری کی پوری فصل تباہ ہو جائے، اس کو تو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی وہ محنت کیے چلے جا رہا ہے کہ نہیں کل کو مجھے اس کا پھل ملے گا۔ تو انسان یا ہم لوگوں کو مومن لوگ ہوتے ہیں، مسلمان مومن، اس کو بھی اسی طرح اس دنیا میں محنت کرنی چاہیے جیسے ایک کسان کرتا ہے، کہ آپ کو آگے کا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت، اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے جنت، آخرت کا دن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک میک بلیف چیز ہے، وی ہیو ناٹ سین اٹ، یہ وہ غائب کی چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ ضرور ہے لیکن ہم نے کسی نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی اس امید پر کہ آج میں اپنا بیج بو رہی ہوں،
اس کی کھیتی کو کاٹنے کا وقت جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ ہے۔ تو بس آپ آگے کا بھول جائیں، آپ کو اجر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اس دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے اس کے بدلے میں، لیکن آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے اللہ کے ہاں مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ابو بکر صدیق کی جو مثال اپنے سامنے رکھا کرے کہ وہ دیکھیں وہ اس بوڑھی عورت کا کام کرتے تھے وداؤٹ سیکنگ اینی ریوارڈ، اس بندی سے کسی بھی قسم کی ریکگنیشن نہیں چاہیے تھی انہیں کہ وہ ان کو اپریز کرے، ان کی تعریف کرے کہ یہ بھی، کیونکہ ہم یہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ میں ان کو بتاؤں گا تو چلو یہ میرے لیے دعا ہی کریں گے، ان کو پتہ تو ہونا کہ کس نے کیا ہے، تو میں اپنا نام بتا دوں، کم از کم اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آ کے کر کے جاتا ہوں۔ نہیں، پھر آپ اس لیول پہ نہیں ہیں ابھی۔ اگر آپ کے دل میں ابھی بھی یہ چیز کی خواہش آتی ہے کہ آپ نے کسی کو گفٹ بھی دینا ہے اور باقی سب کو آپ نے ڈنڈورا پیٹ دیا میں نے فلاں کو یہ چیز دی ہے، یا آپ نے سب کے سامنے پبلکلی کوئی چیز کرنی ہے، ابھی بھی آپ کے دل میں ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں تھوڑا سا جانیں، لوگوں کو پتہ چلے آخر میں بھی کچھ دیتی ہوں، میں بھی چیریٹی کرتی ہوں، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتی ہوں، تو پھر ہم اس لیول پہ نہیں ہیں ابھی۔ اٹ مینس کہ ابھی ہمیں اور ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک ہم اپنا ختم کرتے ہیں آج، نیکسٹ ٹائم آگے کی آیات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہوں گی اس وقت آپ لوگ بھی میرے ساتھ پیچھے پڑھیں، سب ریپیٹ کریں اپنے اپنے اندر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ آج کی ہم نے جو آیات ابھی پڑھی ہے اس میں ہم نے محسنین کا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں ہمیں کتنا کچھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم انہی 5 پر عمل کر لیں تو آپ دیکھیں ہماری آگے کی دنیا کی بھی زندگی، آگے کی بھی زندگی بدل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درجات عطا کرے، ہائیسٹ لیول کی جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اس کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.